गुमराह एपिसोड 210। हाँ तो तुमने बताया नहीं कि ये किस्सा क्या है। हमें तो ये राज बता ही दो तो अच्छा है। हमारा कारोबार ही ऐसा है, तुम्हें दुआ देंगे। बार बार तुम पर गोलियां चलाई गईं, मगर हर दफा तुम बच गए, सामने होते हुए भी बच गए। है ना हैरान कुन बात। मैं क्या कह सकता हूँ मिस्टर ग्रेगरी, शायद अल्लाह को भी मेरी मौत मंजूर नहीं है, वरना मैं काम सा आदमी हूँ जो मोहब्बत भी कर सकता है और नफरत भी, और जिसे शदीद बीमार जाहिर करके हीरोइन की स्मगलिंग के लिए पट्टियों में बांधकर अगवा भी किया जा सकता है। मैं खुद इस राज को नहीं समझ सका हूँ। हो सकता है ये मेरी माँ की दुआ की वजह से हो कि मैं हर पर गोली की जद से बच जाता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारी माएँ हमारे लिए दुआएं नहीं मांगती होंगी? और क्या ईसाइयों की माओं की दुआएं कबूल नहीं होती? हमें सही बात बताओ मिस्टर ग्यास, हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। शायद कोई गोली जो मेरी मौत का सबब बनने के लिए हो मेरे जिस्म पर असर कर जाए, मगर अभी तक तो मैं राज खुद नहीं समझ सका हूँ, तो आपको क्या बता सकता हूँ भला? कोई बात नहीं, हम ये राज मालूम कर लेंगे मिस्टर ग्यास। किसी न किसी दिन तो ये बात हमारे इल्म में आ ही जाएगी। अभी तो तुम 1-2 महीने इधर ही हो। ग्रेगरी ने ये कहकर घंटी बजा दी। अकबी कमरे से एक निगरो किस्म का आदमी नमूदार हुआ तो उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मिस्टर गयास के लिए नाश्ता लाओ, ये सुबह से भूखे बैठे हैं मिस्टर पॉल। जी बहुत बेहतर, मैं अभी मंगवा देता हूँ। हाँ तो मिस्टर गयास, मुझे ये बताएं कि कराची से आपने हवाई जहाज में तन्हा सफर किया था या कोई आपके साथ भी था? हेम्फ्रे ने पूछा। वो अपनी नोटबुक के सफ़े मुसलसल उलट रहा था। मेरा ख्याल है कि मैं तन्हा नहीं था, एक नर्स मेरे साथ थी, लेकिन मैं ठीक से कह नहीं सकता कि वो कौन थी। हालांकि मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम था, मगर मैंने धुम्मन और आलिया को उस मामले से बचा लेने के लिए झूठ बोल दिया। इसकी क्या वजह थी, आपको याद क्यों नहीं है? वजह साफ और सीधी है। मैं टीके के ज़ेर असर सफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कभी नीम बेहोश और कभी बिल्कुल बेहोश रहता था। ये बताएं कि विल्सन ने इस काम के लिए सिर्फ आप ही को क्यों मुंतखब किया? बहुत सोच समझ कर जवाब दें, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। जवाब देने से पहले मैंने एक लहजे के लिए तौक़ुफ़ किया। बिलाशुबा वो बहुत ही अहम सवाल था। अगर मैं उन्हें सही बात बता देता तो मज़ीद मुश्किल में फंस सकता था। मुझे आलिया और धुम्मन का नाम लेना पड़ता। देखें, यह खासी लंबी कहानी है। लाहौर में एक डॉक्टर था, अब्दुल गनी। वो कोई सनद याफ्ता डॉक्टर नहीं था, मगर मशहूर उसने यही कर रखा था। उसने एक बाकायदा क्लिनिक खोल रखा था माल रोड पर। एक दिन मैं पेट में शदीद दर्द के इलाज के लिए उसके पास चला गया। उसने चंद दिन तक तो मुझे मुख्तलिफ दवाएं दी, मगर मेरा दर्द कम ना हुआ तो उसने एक रोज़ ये बताकर मुझे परेशान कर दिया कि मेरा बायां गुर्दा ख़राब हो चुका है और उसे निकलवा देने के सिवा कोई चाराकार नहीं है। मैं ही नहीं, कई और दोस्त भी उसके ज़ेर इलाज रह चुके थे। बड़ी अच्छी शोहरत थी उसकी। जब उसने कहा कि मेरा गुर्दा निकाल देना पड़ेगा तो मैं अपनी जहालत की वजह से इसके लिए तैयार हो गया। जब उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया तो मुझे उसकी एक नर्स रीटा से मालूम हुआ कि मेरा गुर्दा ख़राब नहीं था, बल्कि डॉक्टर अब्दुल गनी ने उसे जानबूझकर निकाला है और एक और शख्स को 1 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया है, क्योंकि उस शख्स के दोनों गुर्दे ख़राब हो चुके थे। उस आदमी की जान बच गई, मगर मैं तबाह होकर रह गया। ये देखें, आप मेरा पेट देख सकते हैं। मैंने कमीज़ उठाकर उन्हें ऑपरेशन के जख्म का निशान दिखाते हुए कहा। वो उसे बड़े गौर से देखते रहे, यहाँ तक कि ग्रेगरी अपनी कुर्सी से उठकर मुआयने के लिए आगे आया। जब मुझे इस फरेब का इल्म हुआ तो मैंने उसके खिलाफ मुकदमा करने की धमकी दी। मुख्तलिफ ज़राए से मैं उसे टकराने लगा। मेरा प्रोपेगेंडा बढ़ा तो उसने मुझे ख़त्म कर देने का मंसूबा बनाया और अपने दोस्त विल्सन को मेरा पता बता दिया और कहा कि इसे हेरोइन के साथ बांधकर कहीं भी भेज दो, इसे लाहौर में नहीं रहना चाहिए। बस ये थी वो असल वजह जिससे मैं विल्सन का शिकार बना और उसने मुझे बेहोश करके सैन फ्रांसिस्को पहुंचा दिया। मैं चूंकि कोई 15-20 दिन बेहोश रहा, इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि उसने मुझे किन लोगों के हवाले किया। जिनके नाम मुझे याद रह सके वो मैंने आपको बता दिए हैं। गुड, मेरा ख्याल है कि हमें इसकी बात तस्लीम कर लेना चाहिए। ग्रेगरी ने दूसरा सिगार सुलगा लिया। उसी वक्त उसके निगरो मुलाजिम ने खाना मेरे सामने रख दिया। अंडे, टोस्ट, मक्खन और कुछ मशरूबात उसमें मौजूद थे। इस दौरान वो दोनों थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। जब मैं नाश्ते से फारिग हुआ तो वो अंदर आ गए। हेम्फ्रे बोला, चलें, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं कि तुम्हारा गुर्दा फरोख्त कर दिया गया, मगर क्या वो डॉक्टर अभी तक लाहौर में ही मौजूद है? नहीं, उसने कुछ ही दिन बाद क्लिनिक किसी और के हाथ बेच दिया था। शिफा पार्क क्लिनिक नाम था उस जगह का। अब वो शायद वहाँ नहीं है। उस डॉक्टर ने वो शहर छोड़ दिया था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे थाने से फरार होने में तुम्हें वाकई हार्टे ने मदद दी थी या वो कोई और आदमी था? हमें ये बात तस्लीम करने में तामुल है कि वो हार्टन ही था, क्योंकि वो बहुत पुराना और बड़े ही भरोसे वाला आदमी है और बड़ा होता है उसका। वो किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। हेम्फ्रे का जहन ज़्यादा तेज चलता था। वो मामलात में मीन में ज़्यादा निकालता था, जबकि ग्रेगरी कभी कभी कोई सवाल करता था। मेज़ पर आगे को झुककर उसने पूछा,
اچھا یہ بتاؤ کہ جس آدمی نے تمہاری مدد کی تھی اس کا قد تمہارے اندازے کے مطابق کیا ہوگا؟ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کیا تم نے ہارٹن کو اسی روز دیکھا تھا؟ اس سے پہلے تو تم نے پیٹر ہاک کے معاملے میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہارٹن نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی تھی، مجھے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ اس کا ذکر کر کے میں نے بلا وجہ اس کو معتوب بنا دیا تھا، اور اب بھی وقت تھا کہ میں اس کو کسی لمبے فساد سے بچا لیتا، ورنہ اس کا عہدہ بھی چھن جاتا اور وہ اس کو جیل میں بھی سڑا دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سوال نے ایک اچھا موقع پیدا کر دیا تھا جس سے میں اسے بچا سکتا تھا۔ اس کا قد میرا خیال ہے 5.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھا، اور وہ قدرے لنگڑا کر چلتا تھا، شاید اسے کوئی چوٹ لگی تھی۔ چہرے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کی داڑھی اور مونچھیں منڈی ہوئی تھی، اور اس کے بائیں رخسار پر ایک تل تھا، خاصا بڑا تل، اس جگہ۔ میں نے اپنے بائیں رخسار پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہیں یقین ہے کہ اس کا حلیہ یہی تھا؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ تمہیں کس وقت ملا تھا؟ رات کو، یہی کوئی 9 بجے۔ دیکھا تم نے ہیمفرے، مجھے یقین تھا کہ ہارٹن ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ کوئی اور آدمی تھا، پولیس کی وردی میں اندر چلا کیا ہوگا؟ گریگری نے خوش ہو کر کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہارٹن ایسا کیوں کر سکتا ہے، اس کو تو ہم ایک مدت سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر گراس، اب تم گھر جاؤ، پولیس کی گاڑی تمہیں اولیور کے مکان پر چھوڑ آئے گی، تمہیں ہر حال میں وہیں رہنا ہوگا، فون پر ہم سے تم رابطہ قائم رکھو گے، میرا خیال ہے ہم تمہیں جلدی وطن واپس بھجوا سکیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسٹر ہیمفرے، اور آپ کا بھی، مجھے جیسے بھی ہو سکے آپ فوراً وطن واپس بھجوا دیں، میرے لیے یہ سفر عذاب کا سفر بن گیا ہے، کسی دوسرے ملک میں آنے کا یہ میرا پہلا اتفاق ہے، شکر ہے کہ مجھے کچھ انگریزی آتی تھی، ورنہ میں تو مارا ہی گیا۔ انگریزی تو تم واقعی بہت اچھی بول لیتے ہو، مجھے خود حیرت ہے۔ یہ کہہ کر گریگری اور ہیمفرے نے مجھ سے ہاتھ ملایا، مگر اچانک انہیں کوئی بات یاد آ گئی۔ گریگری نے مجھے روکتے ہوئے کہا، مسٹر غیاث تم ذرا دیر کے لیے بیٹھو، میری ایک فائل میں کچھ تصویریں ہیں، ان کو دیکھ کر شاید تم اس آدمی کو پہچان سکو جس نے تمہیں تھانے سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم ہارٹن کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ ہیمفرے نے مجھے دوبارہ کرسی پیش کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ زیادہ بہتر رہے گا، تم اسے کال کر دو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا مسٹر کہ اسے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کس سلسلے میں اس سے مل رہے ہو۔ کیا خیال ہے ہیمفرے، ہم اس سے ہارٹن کو روبرو ملوائیں یا اسے دور سے پہچاننے دیں؟ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا، ہم ہارٹن کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیں گے اور یہ شیشے میں سے دیکھ کر بتا سکے گا کہ وہ ہارٹن ہی ہے یا کوئی اور۔ ٹھیک ہے، تم اسے فون کر دو، ادھر اسٹینو کے کمرے میں بیٹھ جاؤ، ہم ادھر ہی رہتے ہیں، گریگری نے کہا، اور ہیمفرے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ گریگری نے ایک بار پھر سگار سلگایا اور کرسی کے پشت پر سرک کر بولا، یہ بتا مسٹر غیاث کہ فرینک نے واقعی خودکشی کی تھی یا اسے تم نے ہلاک کر دیا تھا؟ آثار تو یہی بتاتے ہیں کہ تم نے اس پر گولی چلائی تھی۔ نہیں جناب، یہ بات نہیں ہے، اگر ثبوت ضائع نہیں ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کا پستول سب کچھ بتا سکے گا، اس پر اس کی انگلیوں کے نشانات ہوں گے، نال پر شاید کچھ خون بھی لگا ہو، میں نے اس پر قطعاً گولی نہیں چلائی، اس کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، مجھے الجھانے کی کوشش نہ کریں۔ نہیں، میں تمہیں الجھا نہیں رہا ہوں، تفتیش کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، اور ہم تم پر کوئی سختی نہیں کر رہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت لزی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ جب وہ تینوں ختم ہو گئے، لزی اس وقت میرے کمرے میں آئی اور وہاں کا منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ میرا خیال ہے اسے صرف یہی اطمینان تھا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں۔ اتنی محبت ہے اسے تم سے؟ محبت تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ انسانی ہمدردی کی بات ہو سکتی ہے۔ وہ جو مر گیا وہ بھی تو انسانی تھا۔ تم یہ بتا مسٹر غیاث کہ آخر فرینک نے خودکشی کیوں کی؟ اسے کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ خودکشی کر لیتا؟ اسی نے مجھے فرنیلو کے بارے میں بتایا تھا، اور جب میں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے چیف اور فرنیلو سے ملوا دے تو پہلے تو وہ تیار ہو گیا، مگر پھر اس کے چہرے پر بڑا ہی کربناک تاثر پیدا ہوا، جیسے وہ اس خیال سے ہی کانپ اٹھا ہو کہ وہ مجھے ان لوگوں سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اس قدر خوفزدہ کر رکھا تھا اسے ان لوگوں نے کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے خودکشی کر لی۔ تم بہت دلچسپ آدمی ہو مسٹر، ہر بات کا تمہارے پاس ایک عمدہ جواب موجود ہے، مگر حالات بتاتے ہیں کہ تم شاید بچ نہ سکو۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ مجھے وہیں بیٹھا رہنے کے لیے کہہ کر عقبی کمرے میں جا گھسا۔ کوئی 20-25 منٹ بعد ہیمفرے کمرے میں آیا۔ اٹھو مسٹر، ہارٹن آ چکا ہے اور وہ تیسرے کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دیکھ کر تم ہمیں بتاؤ گے کہ کیا وہی وہ آدمی ہے جس نے تمہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی؟ غلط بات نہیں کرنا، خامخواہ تم کہیں اسے پھنسوا دو، تمہیں صحیح بات بتانا ہوگی۔ کیا آپ کو شک ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، پھر بھی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، ورنہ ہم تمہیں مشین کے سامنے لے جائیں گے جو بتا دیتی ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ چلو آؤ۔ اس نے مجھے اسٹینو کے کمرے میں پہنچا دیا۔ گریگری اس سے اگلے کمرے میں تھا اور سامنے کے دروازے پر شیشے لگے تھے جس سے آر پار کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔
ہارٹن اس وقت گریگری سے کسی معاملے پر محو گفتگو تھا۔ میں نے تو طے کر ہی رکھا تھا کہ اسے دیکھ کر بھی انکار کر دوں گا۔ میں کسی بھی طرح تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے تھانے سے بھاگنے میں مدد دی تھی۔ پردہ ذرا سا کھنچا ہوا تھا اور ہارٹن کا رخ گریگری کی طرف تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک میز رکھی تھی۔ ہیمفرے نے پردہ کچھ اور کھینچ دیا۔ ذرا دیکھ کر بتاؤ کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے تمہاری مدد کی تھی؟ میں نے پردوں کے درمیان میں جھری سے ہارٹن کو بڑے غور سے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ وہ آدمی نہیں ہے مسٹر ہیمفرے، یہ ہرگز وہ آدمی نہیں ہے۔ اس کا قدر حلیہ تو بالکل مختلف ہے۔ تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو؟ بالکل جناب، میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ قطعاً وہ آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم آگے چلو، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پٹ کھول دیا اور مجھے ساتھ لے کر وہ ان کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ساری صورتحال کو بدل سکتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی، مگر مجھ سے کہیں زیادہ ہارٹن کو احتیاط برتنا چاہیے تھی۔ ہیمفرے اور گریگری نے ہم دونوں کو زبردست مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ سارے معاملے کا فیصلہ وہاں ہی ہو سکتا تھا۔ ہیلو ہارٹن، ان سے ملو، یہ ہے غیاث احمد، تمہارے تھانے سے بھاگنے والا۔ ہارٹن نے سر کو ذرا سا گھما کر مجھے دیکھا اور پھر ایک دم یوں کھڑا ہو کے جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے منہ سے سیٹی سے نکل گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا، مگر میں نے گریگری اور ہیمفرے کی طرف سے منہ پھیر کر اسے خاص انداز سے آنکھ ماری۔ وہ میرے اشارے کو سمجھ گیا۔ بہت ذہین اور تیز آدمی تھا۔ ایک دم مجھ پر برستے ہوئے بڑے ہی تحکم آمیز لہجے میں بولا، تو تم بلاخر پکڑے ہی گئے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا مسٹر ہیمفرے؟ اس نے تو ہمیں ذلیل کروا دیا ہے۔ تھانے سے تم کیسے بھاگ نکلے استاد؟ اس نے اپنا پستول تھپتھپاتے ہوئے کہا، یوں جیسے وہ اسی وقت مجھے گولی مار دے گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہم اس پر کتنا اعتبار کر رہے تھے۔ وہ کون تھا جس نے تمہیں وہاں سے بھاگنے میں مدد دی؟ کون تھا وہ؟ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ اور تم فیلکن کی موٹر سائیکل لے کر بھاگ نکلے۔ اس بیچارے نے بہت تلاش کیا تمہیں، مگر تم اول درجے کے بدماش ثابت ہوئے۔ یہ تمہیں آخر ملا کہاں سے ہیمفرے؟ اس کی اداکاری بے مثال تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ صرف ایک اولیور اور سیزر کو ہی معلوم تھا کہ مجھے تھانے سے بھاگنے میں کس نے مدد دی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ ان کے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے، اور یہ بہت اچھی بات تھی۔ وہ جی دراصل مجھے ایک شخص ہارٹن نے وہاں سے بھاگنے میں مدد دی تھی۔ اس کا قد تو آپ سے بہت چھوٹا تھا، یہی کوئی 5.25 ساڑھے 5 فٹ، مگر وہ اپنا نام ہارٹن ہی بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے پچھلے دروازے کا پتہ بتایا، اوور کوٹ بھی اسی نے مہیا کیا، اور فیلکن کی موٹر سائیکل کے بارے میں بھی اس نے بتایا کہ چابی گاڑی میں لگی ہوگی۔ پر وہ تھا کون؟ ہارٹن تو میرا نام ہے۔ کس نے میرا نام لے کر تمہاری مدد کی تھی؟ میں اس کو گولی مار دوں گا۔ میری بے عیب ملازمت پر یہ ایک دھبا ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، حالانکہ میں ہی تمہیں پکڑ کر تھانے لے گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، مگر میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں کسی سے واقف نہیں ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ اس کا نام ہارٹن ہے۔ بکواس کرتا تھا وہ، میں ہی تمہیں قانون کے سامنے لے گیا تھا اور میں نے ہی تمہیں رہائی دلائی۔ سن رہے ہو گریگری؟ یا تو تم جھوٹ بولتے ہو، خواہ مخواہ میرا نام لے رہے ہو، یا اس آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آخر وہ تھا کون؟ کوئی تھانے کا ہی آدمی ہوگا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، اس کا رول تو بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور ضروری ہدایات دے کر چلتا بنا، جن کی وجہ سے میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ دیکھ لوں گا میں، وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کو حوالات میں بند کر دو گریگری، یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ناراض مت ہو ہارٹن، مجرموں کے کئی رنگ ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں جلدی کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ابھی تو ہم اسے دوبارہ اولیور کے مکان پر پہنچا رہے ہیں، ہمیں اس سے بڑی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور کچھ آدمی ہمارے ہاتھ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے وہ کرو۔ بہت ہی گھٹیا آدمی ہے یہ، اسے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میں اور پیٹر ہاک اس سے کتنی رعایت برت رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ گریگری اور ہیمفرے بالکل مطمئن ہو چکے تھے اور یہ بہت اچھا تھا، ورنہ معاملہ اور زیادہ الجھ جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد ہیمفرے نے برآمدے کے باہر کھڑی ایک پولیس گاڑی میں مجھے سوار کروا دیا۔ میری حفاظت کے لیے 4 مسلح سپاہی میرے ساتھ کر دیے۔ مجھے انہوں نے حوالات میں رکھنا پسند نہیں کیا، یہ ان کی اپنی مصلحت تھی۔ دراصل وہ مجھے چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ خفیہ طور پر میری نگرانی کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ اس گروہ کے باقی لوگوں کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ ان کا منصوبہ یہی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ وہ لوگ مجھے اولیور کے مکان میں ملنے ضرور آئیں گے۔ وہ ہر حال میں مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پل پل کی خبر پہنچتی رہتی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے مخبر کون تھے، کس کے ذریعے سے انہیں معلومات حاصل ہوتی تھیں، اور وہ اتنی صحیح ہوتی تھی کہ ان کا کوئی منصوبہ بھی ناکام نہیں رہتا تھا۔ انہیں اپنے آدمیوں کی یہ ہزیمت قطعاً گوارا نہیں تھی۔ رات بھر جو کچھ وہاں ہوتا رہا، اس کی وجہ سے وہ میری تکہ بوٹی اڑا دینا چاہتے تھے۔ فرنیلو اس وقت خدا جانے کہاں جا بیٹھا تھا،
مگر اس کا حکم چلتا تھا اور جو کچھ وہ کہتا تھا اسے اس کے آدمی پتھر کی لکیر سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، اور اب میں سان فرانسسکو کا قیدی بن کر ان سپاہیوں کے ساتھ کسی زنجیر سے بندھے بغیر ان کے حکم کی پابندی پر مجبور تھا۔ وہ مجھے دوبارہ اولیور کے مکان پر بھیج رہے تھے تاکہ وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ ان کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں تھی، میں محض ایک کیریئر تھا جس نے ایک بڑے گروہ کی نشاندہی کر دی تھی، مگر ان میں سے ابھی تک کوئی سرغنہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا، اور یہی بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ پکڑے گئے تھے وہ محض کمی کمین تھے، ان کے حکم کے پابند، انہیں اپنے گروہ سے غداری کرنے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور فرینک کی خودکشی اس کی ایک مثال تھی۔ اولیور کے مکان پر انہوں نے نئے تالے چڑھا دیے تھے جن کی چابیاں سپاہیوں کے پاس تھی۔ انہوں نے گاڑی گیٹ پر روکی اور مختلف تالے کھولتے ہوئے مجھے اولیور کے کمرے میں پہنچا دیا۔ جب میں کمرے میں پہنچا تو انہوں نے اچٹتی سے نگاہ چاروں طرف ڈالی اور مجھ سے کچھ کہے بغیر واپس لوٹ گئے، مگر مجھے معلوم تھا کہ گریگری نے مجھ پر نگاہ رکھنے کے لیے کوئی خاص بندوبست کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ میں ہی کر سکتا تھا، مگر کون میری نگرانی پر مامور تھا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے وہ قالین بھی وہاں سے اٹھوا لیا تھا جس پر فرینک کا خون لگا تھا۔ سپاہی جیسے ہی بڑے گیٹ سے باہر نکلے، میں نے تمام دروازے یک کے بعد دیگرے بند کیے اور اولیور کے عقبی کمرے میں جا گھسا۔ وہ بڑے سلیقے سے تمام کمروں کی تلاشی لے چکے تھے اور جس چیز کی انہیں ضرورت تھی وہ اسے وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ چیزوں کی ترتیب ذرا نہیں بدلی تھی۔ یہ ان کا کمال فن تھا کہ جس چیز کو جہاں سے اٹھایا گیا تھا وہیں ٹھیک طریقے سے رکھ بھی دیا گیا تھا۔ میں قطعاً اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شے اپنی اصل جگہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ اولیور کے عقبی کمرے سے نکل کر میں اسٹور میں جا گھسا۔ لزی اسی طرف سے نکلی ہوگی۔ اسٹور روم میں پہنچ کر میں نے پچھلی دیوار کے ساتھ لگی الماری دیکھی، وہ بھی میرا خیال ہے ٹھیک طرح سے اپنی جگہ پر رکھ دی گئی تھی۔ میں صحیح طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس بات پر میں نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس الماری کو کھسکا کر میں نے پرے ہٹایا تو اس کے پیچھے واقعی ایک دروازہ موجود تھا، تو گویا لزی اس راستے سے اپنے مکان میں گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ اس راستے سے تو میں کسی بھی وقت لزی کو بلا سکتا تھا، خود اس کے مکان تک جا سکتا تھا۔ راستے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہوگی سوائے اس کے باپ کے۔ لزی سے بے روک ٹوک ملنے کے خیال سے میرے دل میں مسرتوں کے گلاب کھل گئے۔ دروازے سے پلٹ کر میں پھر اولیور کے کمرے میں آ گیا۔ مجھے نیند آنے لگی تھی۔ ناشتہ میں نے کر ہی لیا تھا۔ میں آنکھیں موند کر بستر پر جا لیٹا۔ آنکھیں بند ہوئی تو میں جلدی گہری نیند میں کھو گیا۔ ابھی میرے ساتھ ہوتا تو میرا دل بہلتا رہتا تھا، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، مگر وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں دنیا میں نیا جنم لے چکا ہوں جس میں لزی کے سوا میرا کسی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا۔ پتہ نہیں اچھی بات تھی یا نہیں، لگتا تھا جیسے ایک نئی زندگی مجھے مل گئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے ماضی سے کٹ جانے کا افسوس نہیں تھا، بہت دکھ تھا مجھے اس بات کا۔ میرے راستے روکے جا رہے تھے، میری واپسی کم و بیش ناممکن بنا دی گئی تھی۔ میں اپنے وطن جانا چاہتا تھا مگر وہ لمحہ کسی بھی طرح نہیں آ رہا تھا، مجھے نئی الجھنوں میں پھنسا دیا گیا تھا، ورنہ میں کہاں اور ہرن کی اسمگلنگ کہاں۔ میں لعنت بھیجتا تھا ایسے کاروبار پر، مگر اب میں اس کاروبار میں باقاعدہ حصے دار بن چکا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھ سے وہ $1,00,000 کا ڈرافٹ کیوں نہیں چھینا، وہ ابھی تک میری جیب میں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے تھے، حالانکہ وہ ڈرافٹ انہیں مجھ سے لے لینا چاہیے تھا۔ وہ ایک ثبوت تھا جس کے پس منظر سے وہ واقف ہونا چاہتے تھے۔ یہاں تک رعایت انہوں نے برتی کہ میرا ٹکٹ بھی انہوں نے مجھے واپس دے دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر رہے تھے، وہ مجھے کسی لمبے چکر میں پھنسا رہے تھے، مگر ابھی تک وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوئے تھے۔ جیسے کوئی اہم کڑی ان کے ہاتھ لگ گئی، وہ مجھ سے کوئی رعایت برتے بغیر مجھے جیل بھیج دیں گے اور مجھے کم از کم 14 سال کی سزا تو ضروری دلوا دیں گے۔ مگر ابھی میں نے خود کو کھلا چھوڑ دیا تھا، وہ جو جی چاہے کر لیں۔ میں نے آدھا سچ تو ان کے سامنے اگل ہی دیا تھا، اب وہ جانے اور ان کا کام۔ مجھے تو اس گھڑی صرف اور صرف لزی کے قریب رہنے کی آرزو تھی، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں میں ماضی کے بارے میں اتنا سنگ دل کیسے ہوتا جا رہا تھا۔